अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त जो मुख्तलिफ बयानात मुख्तलिफ सियासी जमातों उनके रहनुमाओं की जानिब से सामने आ रहे हैं, ज़रा हम कुछ बात उस हवाले से करें। एक तो एक इंतखाबी शेड्यूल जारी हुआ सोशल मीडिया पर और फिर बहुत तेज़ी से फैल गया, जिसके हवाले से फिर इलेक्शन कमीशन ने ये क्लैरिफिकेशन दी कि ये जो इलेक्शन शेड्यूल है ये जाली है, इसको इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। और अगले हफ्ते जो आने वाला हफ्ता है उसमें मुतवक्के है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। लेकिन उससे पहले मुख्तलिफ बातें हैं इंतखाबात और उसके वक्त को लेकर। मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ रहनुमा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कहीं पर किसी इलाके में 8 फरवरी शदीद सर्दी और बर्फ़बारी के हवाले से बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि चंद हफ्ते इंतखाबात को इसलिए मुलतवी कर दिया जाए। कहीं पर सिक्योरिटी खदशात का इजहार है, कुछ ख़ास इलाकों में सिक्योरिटी खदशात की वजह से ये तजावीज़ आ रही हैं कि इंतखाबात वहाँ पर मुलतवी कर दिए जाएँ। और कहीं पर लोगों के बहुत ज़्यादा इबहाम और चीज़ें हैं कि आया वक्त पर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, फिर क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होगी जो इन आम इंतखाबात में दी जाएगी। और ये सभी जमातों की स्टेटमेंट्स हैं। अगर एक स्टेटमेंट PMLN के किसी रहनुमा की तरफ से आ रही है, जो स्वात का हवाला मैंने दिया, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये तजावीज़ दे रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात के इलाकों में इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। एक दूसरे के हवाले से तनकीद है। कल के दिन में हमने देखा कि बिलावल साहब का जलसा भी हमारे सामने है, मरियम साहिबा का जलसा भी हमारे सामने है, नवाज शरीफ साहब जिनको ज़ाहिर लाडला करार दिया जा रहा है, और इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि एक को बुलाकर पहले से सिलेक्शन की जा रही है आने वाले इंतखाबात के लिए। मियाँ साहब को जहाँ लाडला करार दिया जा रहा है, वह उनकी जमात, उनकी साहबजादी और उनके बाकी लोग ये कह रहे हैं कि रींग रींग कर उनको इंसाफ मिल रहा है, ताख़ीर से इंसाफ मिल रहा है। वो जो उनके लिए पूरी के पूरा सिनेरियो है नून लीग के लिए, उससे भी खुश नहीं है, बल्कि तवक्को करते हैं कि जल्द अज जल्द इंसाफ मिले, चीज़ें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हों। और फिर ख़ास तौर पर जिस तरह से मैंने कहा कि एक पहले से एक बात है कि क्या किसी का सिलेक्शन हो गया है, क्यों इलेक्शन लड़े, ये तमाम तर चीज़ें और ये तनकीद भी इस वक्त हम देख रहे हैं जो हमारे सामने है और जो आ रही है। एक 60 दिन का वक्त अगर कह दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख है उसमें रह गया है, लेकिन चीज़ें अब भी क्लियर नहीं हैं। PTI को बल्ले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इंतखाबात में किस हद तक हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर भी कन्फ्यूजन अब तक बरकरार है। मैं चाहूँगा तफसील से इस पूरे सियासी मंजरनामे पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं आप 60 दिन का वक्त हो जो बाकी हो, ऑलमोस्ट अराउंड 60 डेज़, और उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें कि इलेक्शन होना है या नहीं होना, या होना है तो उसकी शफाफियत कितनी है, या सिलेक्शन पहले से हो गया, किस तरह से देखते हैं हम, किस जानिब बढ़ रहे हैं इस मौजूदा सूरत हाल में? देखिए, सिलेक्शन पहले कैसे हो गया है, ये इसके कुछ शवाहिद अभी तक सामने आ नहीं रहे। क्या जैसे आपने भी इशारतन कहा, बाज़ और लोग भी कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ लाडले भी बन गए, उनका सिलेक्शन भी हो चुका है, तो वो कैसे हुआ है? ऐसा कुछ शवाहिद मिलने चाहिए। क्या उनकी जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं वो खत्म हो गए? अभी तक नहीं हुए खत्म, और अभी लग रहा है कि उसमें कुछ वक्त दरकार होगा। तो एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है जिसका आपने जिक्र किया कि तकरीबन सारी जमातें ये कह रही हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ऐसी बात, ये बात भी मेरे ख्याल में किसी मेन स्ट्रीम लीडरशिप की तरफ से नहीं आई सामने। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें एक्सेप्ट PTI सब की सब इलेक्शन चाहती हैं और वक्त पर चाहती हैं। अब रह गई हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट, क्या वो चाहती है, क्या वो नहीं चाहती। जो मेरा अंदाजा है और जो मेरा स्टडी है हालात की, वो ये बताती है कि ये सब फ्री निगरान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और पूरी रियासत वक्त पर इलेक्शन चाहती है। क्यों वक्त पर चाहती है? इसलिए चाहती है कि उनके मामलात बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मुंसलिक हैं, IMF के साथ मुंसलिक हैं, उन दोस्त ममालिक के साथ मुंसलिक हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। इन सब का एक ही मुतालबा है कि आप इलेक्शन कराएं और मुंतखब हुकूमत के साथ मामलात को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी जो मामलात शुरू हो गए हैं वो अंजाम तक इसी सूरत में पहुंच सकते हैं अगर पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत हो।
تو پاکستان کی جو ریاست ہے ساری کی ساری وہ کمیٹڈ ہے کہ اس کے یہ کام کرنا ہے. ہم اگر بفرض مواد یہ بھی سوچیں کہ کوئی اس میں بدنیت ہے تو اس کی بدنیتی کے باوجود اس کے پاس ایسا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو لیٹ کر سکے. یہ ہو نہیں سکتا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دوسری آئینی رکاوٹیں ہیں. مثلا سینٹ جو ہے آدھی فارغ ہو جائے گی مارچ میں. اگر مارچ میں آدھی فارغ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس کوئی پروویژن ایسی کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکیں, اس کو ایکسٹینڈ کر سکیں. اور اگر پارلیمنٹ اس طرح سے بے اثر ہو جاتی ہے تو پورا سسٹم اس کے نتیجے میں کولیپس ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ کوئی بھی مول لینے کو تیار نہیں ہے اس خطرے کو. حال ہی میں کچھ ایسی بریفنگز ہوئی ہیں, ایسی گفتگویں ہوئی ہیں جو پاکستان کے جو اہم فیصلہ ساز حلقے ہیں وہاں بھی یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وی آر گو بائی دا بک اور ہم اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کریں گے. تو لہٰذا اس کا نہیں ہے. تو ایک واحد قوت ایسی رہ جاتی ہے جو الیکشن نہیں چاہتی. وہ کون سی ہے؟ وہ واحد پی ٹی آئی ہے جس کے فیور میں اس وقت الیکشن نہیں ہے, کیونکہ وہ اس توقع میں بیٹھے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کچھ صورت بن جائے جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے جو سابق چیئرمین ہیں ان کی رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے, ان کی جو نائلی ہے اس کے خاتمے کا کوئی راستہ نکل آئے. تو اس کے لیے انہیں وقت درکار ہے. اور یہ ساری جو کیمپیننگ ہے اور چیزوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے. اس کا سبب ایک اور بھی ہے. جو سابق چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے وہ طاقت کے حریص ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ جب پارٹی ان کی ہو جیل میں وہ جائیں, مار وہ کھائیں اور ان کے نام پر کوئی اور اقتدار میں آ جائے یا کوئی اور ایون پارلیمنٹ میں آ جائے. جیسے انہوں نے ماضی میں کسی کو پارلیمنٹ میں نہیں رہنے دیا, حالانکہ وہ پارلیمنٹ میں رہتے تو جو سابق جو حکومت تھی یہ پی ڈی ایم کی اس کے لیے مسائل پیدا کر سکتے تھے وہ. اسی طرح انہوں نے اپنی حکومتیں ڈیزالو کی اور اپنے لوگوں کو بے اختیار کر دیا اور اپنی پارٹی کو مشکلات میں ڈال دیا. اس کے پیچھے ان کی یہی ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس کے تحت وہ کسی دوسرے کے ہاتھ تو ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ایک مخصوص جماعت ہے, باقی جماعتیں آپ کے خیال سے اس طرح سے نہیں چاہتی, وہ بر وقت الیکشن چاہتے ہیں. لیکن میں نے جو کوٹ کیا آپ نے کہا کہ بہت نوٹیبل شخصیات تھی, لیکن بے شک کوئی بھی جو رہنما پارٹی کا جب وہ بیان دیتا ہے, میں امیر مقام نے جن کا سوات سے تعلق ہے انہوں نے برف باری اور موسم کی سختی کی بات کی ہے, وہ بھی ایک قابل ذکر لیڈر ہیں نون لیگ کے. بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں, ایک صورتحال ہے. میں ضمیر حیدر صاحب کی جانب بڑھوں گا. ضمیر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, آپ اتفاق کریں گے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے تجزیے سے کہ کیا ایک صرف پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کے لیے اس وقت حالات موزوں نہیں ہیں اور وہ نہیں چاہتے الیکشن ہو, باقی جماعتیں چاہتی ہیں؟ باقی جماعتوں کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما بھی مختلف باتیں کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کے بھی مختلف باتیں کر رہے ہیں, اور ایک کیفیت ایک فضا اس طرح کی ہے کہ ہر کوئی ایک سوال کر رہا ہے کہ آیا 8 فروری بھی الیکشن ہے یا نہیں ہے. دیکھیں بہت شکریہ ارسلان. ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے اختلاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن معذرت سے تھوڑی سی باتوں سے میں اختلاف کروں گا. ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اس بات پر بالکل تیار ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی, اور انہوں نے صرف اور صرف ایک چیز, اور وہ یہ اب جو سوشل میڈیا اس وقت ان کی ایک کمپین کا ذریعہ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہ جلسے اگر نہیں کرتے تو نہ کریں, ہم کارنر میٹنگز نہیں کرتے تو نہ کریں, جیسے ہی ہمارے کینڈیڈیٹس اناؤنس ہوں گے وہ بھی سب کو پتہ لگ جائے گا, اور صرف پولنگ ڈے جو ہے وہ دن ہوگا جس دن وہ لوگ ان کے نکلیں گے اور ووٹ ڈال کے آئیں گے. تو وہ ایک سائلنٹ ووٹر ہے جو کہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ وہ صرف اور صرف ووٹ کے دن, جس دن 8 فروری کے دن انتخابات ہوں گے, وہ اس دن نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے. تو ان کو تو تاخیر شاید ابھی سوٹ نہیں کرتی, کیونکہ جتنی تنقید اس وقت پچھلے 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی الائنس گورنمنٹ کے اوپر ہو رہی ہے, جس کا ایڈوانٹیج سوللی پاکستان تحریک انصاف کو مل سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف چاہے ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, وہ تاخیر نہیں چاہتے. ایک چیز, پاکستان پیپلز پارٹی بھی تاخیر نہیں چاہتی. پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہو جائیں.
مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہیں اور لیکن پھر بھی وہ الیکشن لڑیں گے. انڈائریکٹلی وہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری سے آگے چلے جائیں. پی ایم ایل این شاید ابھی تک اتنی کنونس نہیں ہے کہ ان کی ہوا بن چکی ہوئی ہے, کیونکہ ایک ہوا ایسی ہے جو کہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ بہت سائلنٹ ہے, جس سے خوف کھائے ہوئے ہیں تقریباً ساری جماعتیں, کہ ووٹ کے دن اگر یہ اتنی تعداد میں نکل کر, اور جس کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا ویزیبل بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک فلاں جماعت کا ایکٹیو ووٹر ہے, لیکن وہ آئے گا اور اس کو ووٹ کر کے چلا جائے گا, تو پھر کیا کریں گے. تو یہ ایک خوف ہے, اور اس کے لیے شاید پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے کہ ابھی تھوڑا سا ان کو اور موقع ملے, ٹائم ملے. خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ شاید انہوں نے کہا ہے کہ جی 1-1.5 مہینہ ایکسٹینڈ کر دیں, 2 مہینے ایکسٹینڈ کر دیں, چھوٹی عید کے بعد کر لیں. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو شاید مزید اور بھی تاخیر ہوتی ہے. لیکن اب سب سے امپورٹنٹ بات, ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عام شہری کی پٹیشن آ جاتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی ملک میں ایک بہت بڑی تعداد ہے, جس میں وہ لاکھوں کی تعداد ہے, جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہیں. وہ اللیگل امیگرینٹس ہیں, جو کہ غیر قانونی باشندے ہیں پاکستان کے اندر, اور وہ انہوں نے ان کے شناختی کارڈ بنا دیے گئے ہیں نادرا کی طرف سے, اور وہ لاکھوں کی تعداد میں کچھ, اور انہوں نے اس میں یہ پٹیشن میں کہا کہ اس میں 90% جو ہیں وہ افغانی ہیں. اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ کوئی ورک صاحب ہیں جن کو یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ جی کچھ افغانیوں کے جعلی کارڈ بنے ہوئے ہیں, اور اس میں سے شاید آدھے اگر چلے بھی گئے ہیں یا نہیں گئے, تو وہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہے. دیٹ از یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اگر ووٹ ڈال دیں گے تو وہ ایک دھاندلی ہے. ورک نارملی پنجاب کے ہوتے ہیں, اگر کوئی اکا دکا اگر کہیں مل جائیں تو ارسلان آپ مجھے کلیریفائی کر دیجئے گا کہ کے پی میں بھی ورک ہوتے ہیں, بلوچستان میں بھی ورک ہوتے ہیں. جہاں کے ان افغانیوں کے جعلی شناختی کارڈ اگر بنے ہیں تو وہ انہی 2 صوبوں میں بنے ہیں زیادہ تر, 90%. تو اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک یہ پورے شناختی کارڈ جتنے بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو جاتے جعلی ہیں, ان کو کینسل کیا جائے اور پھر شیڈیول اناؤنس کیا جائے. تو ابھی آپ الیکشن کمیشن کو درخواست میں لکھا ہوا ہے, پٹیشنر نے کہا ہے کہ جی آپ الیکشن کمیشن کو شیڈیول جاری کرنے سے منع کریں. وہ ٹیک اپ بھی ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا. پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کی اور بھی بہت ساری پٹیشنز آ رہی ہیں. کب سے اناؤنس ہوئی ہیں حلقہ بندیاں, اور پرسوں ہمیں پی ایم ایل این کو یاد آتا ہے کہ جناب ہم بھی اس کے حلقہ بندیوں کے خلاف باقاعدہ درخواست لے کر جا رہے ہیں. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ بھئی اتنا عرصہ ہو گیا حلقہ بندیاں اناؤنس ہوئے میں, تو پرسوں یاد آیا ان کو کہ جی ہم بھی جا رہے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ کے سٹنگ انٹیریئر کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر ارسلان, وہ کہتے ہیں کہ جی یقیناً دہشت گردی کے خطرے ہیں, ٹیررزم کا خطرہ ہے, اور ہم ہر ایک کو تو پروٹیکشن دے نہیں سکتے. پھر وہ نام لے کر کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو ڈائریکٹ تھریٹ ہے. اب کل کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں نگران وزیر داخلہ کا, کل بھی انہوں نے دوبارہ اسی طرح کی بات دہرائی, سیکیورٹی تھریٹس کی مختلف لیڈران کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. کل دوبارہ یہ بات کہہ رہے ہیں. پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لے لیتے ہیں. آپ نے پورا ایک بڑی تفصیل سے زبیر صاحب بغیر یہ کہے کہ کیوں انتخابات بھی تاخیر ہو سکتی ہے, بتا بھی دیا کہ کیا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ اشارے ہمیں مل رہے ہیں کہ شاید یہ 8 فروری کی تاریخ نہ ہو پائے. میں ایک تو خالد فاروقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کو میں ویلکم کہوں گا, سینئر تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر سعید محمد علی صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت کی جو یہ ایک ساری صورتحال ہے, اتنے ifs and buts, گو کہ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو پھر تو اب سوال ہی نہیں کوئی پیدا ہوتا کہ تاریخ ادھر سے ادھر ہو جائے. لیکن پھر ہم دوسرے تناظر میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو 90 دن اور آئین اور باقی چیزیں تھیں, سپریم کورٹ نے تو پہلے بھی کہا تھا صوبوں کے الیکشن کے حوالے سے, اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اب بھی کیا کوئی ایسی صورتحال آپ کو بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جی, اس پورے معاملے کو دیکھنے اور سمجھنے کے 2 پہلو ہیں. ایک اس کا آبویسلی نظریاتی پہلو ہے اور ایک اس کا حقیقی پہلو ہے. جہاں تک نظریاتی پہلو ہے وہ بالکل میں اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں جو کہ ہمارے آئین میں درج ہے وہ دنوں کا تعین
وہ فالو ہونا چاہیے لیٹر اینڈ اسپرٹ, اور تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کو نہ صرف دفاع کریں, اس کے تمام ریلیونٹ شکلوں کو امپلیمنٹ کریں ڈیفینیٹلی. اور جو اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ بھی یقیناً ان کی اس عدلیہ کی بھی آئینی ذمہ داری ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں حقائق کی جانب. حقائق آئی تھنک ابھی مجھ سے پہلے بھی زمین صاحب نے بہت جامعہ اور حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا کہ ڈفرینٹ پارٹیز کا اس پہ پوزیشن کیا ہے, لیکن جب ہم حقائق کو دیکھتے ہیں تو اس کے بھی تین پہلو ہیں. ایک جو ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا پوزیشن لے رہی ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ عدلیہ کی کیا پوزیشن ہے, اور نمبر 3 کہ الیکشن کمیشن کا کیا اسٹانس ہے اور ان کی تیاری اور کیپیسٹی کیا ہے. تو اگر ان تینوں کو آپ ایڈ اپ کر کے دیکھیں تو یقیناً عدلیہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس کو اگنور نہیں کر سکتا, لیکن یہ جو زمینی حقائق ہیں, مطلب آبویسلی مطلب آپ جے یو آئی کی جو پوزیشن ہے ان کی پاپولیرٹی سے قطع نظر یہ حقیقت ہے, ان کی جماعت پہ بہت بڑے دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں, بہت زیادہ انہوں نے حادثے اور قربانیاں بھی دی ہیں, اور ان کا صوبہ جو ہے سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر رہا ہے ڈیفینیٹلی. آلدو کہ کچھ لوگ اس کے متبادل ایک بیانیہ بھی بناتے ہیں کہ بھئی جنگوں کے دوران بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب اصل بات یہی ہے کہ عدلیہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے جس طرح آپ نے بھی کہا وہ تو واضح طور پہ آ چکی ہے, لیکن کیا الیکشن کمیشن جو ہے جب وہ سیکیورٹی کے حوالے سے چاروں صوبوں کے انتظامیہ سے ایک ان پٹ لے گا اور سچویشن کو اسیس کرے گا 3 اعتبار سے. ایک تو یہ کہ خود ان کی تیاری, حلقہ بندیاں اور تمام چیزیں, انتظامی امور, فائنینشیل معاملات, ووٹر لسٹیں, جو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ان کو چاہیے عملے کے طور پہ, تمام پریزائڈنگ آفیسرز ان سب کی, وہ ان کی تیاری کتنی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیا جو ان کو چاروں صوبوں کی انتظامیہ بریف کرتی ہے کہ ان کے حالات, ان کی انتظامیہ, ان کی فیسلٹیز, ان کی سپورٹ, ان کے پاس ہیومن ریسورس اور سیکیورٹی کا انتظام ایسا ہے کہ یہ کر سکے, تو وہ معاملہ بھی بہت اہم ہوگا. تو ٹو کنکلوڈ مائی آرگومنٹ بیسکلی میں یہ کہوں گا کہ نظریاتی طور پہ تو یہ بات بالکل واضح ہے, اور عدلیہ بھی اس کی انٹرپریٹیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے دے چکی ہے, لیکن جو تمام صوبوں کی انتظامیہ کی جو اہلیت, صلاحیت اور اسسمنٹ ہے سیکیورٹی کی, اور خود الیکشن کمیشن کی انتظام اور انصرام اور تمام وسائل کی وقت اور کمپلیٹلی دستیابی, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ حقیقت پسندانہ انداز میں اثر انداز ہوں گے کہ الیکشن کب ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں. رائٹ ڈاکٹر صاحب. اور ایک بات اور ایڈ کر دوں, ایک بات میں کوئکلی صرف اور ایڈ کرنا چاہوں. میں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں اور انوائرمنٹ کے حوالے سے شک و شبے کا اظہار کر رہی ہیں, وہ ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے, اور غیر جانبدارانہ انداز میں اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جماعتیں جو کہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ ابھی اتنا تیار نہیں ہیں یا وہ زیادہ ووٹ اور سیٹیں حاصل نہیں کر سکیں گی, تو وہ اپنے ممکنہ اور لائکلی نتائج کے حوالے سے ایک پیش بدی کر رہی ہیں کہ ہم پری ایمپٹیو ایک بیانیہ بنا لیں کہ جناب ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اس لیے ہمیں اتنی سیٹیں نہیں ملی. تو یہ بھی ایک کانٹیکسٹ ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب, پوائنٹ آ گیا. جی, گفتگو کا سلسلہ جاری, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں خالد فاروقی صاحب کی جانب بڑھوں گا. جب اس وقت ایک نقطے پر تو ہم نے بات کر لی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے, دوسرا اس وقت ایک اہم نقطہ وہ لاڈلے ہونے کا اور لاڈلے ہونے کی باتیں کرنے کی ایک بات ہے. تمام جماعتیں سمجھ رہی ہیں کہ شاید میاں صاحب اس وقت لاڈلے ہیں, مختلف بیانات ہیں کہ ان کو 2/3 اکثریت دینے کے لیے بہت کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن خود اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو ان کی صاحبزادی خوش نہیں ہیں. ان کے باقی سیاسی جو ان کے جماعت کے رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, انہیں بڑا تاخیر سے انصاف مل رہا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بھٹو کو انصاف نہیں ملا, نواز شریف صاحب کو نہیں مل رہا, کہیں کہا جاتا ہے رینگ کر انصاف مل رہا ہے. باقیوں کی دیکھنے کا تناظر یہ ہے کہ جی میاں صاحب
لاڈلے ہیں، یہ کیا ایک بات بنا دی گئی ہے یا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کبھی الیکشن ہوتے ہیں، اور ہر ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ایک بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت جماعتیں میدان میں ایکچولی ہیں، جن میں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، جے یو آئی ہے، یا باقی جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھی مائنس پی ٹی آئی، یہ تمام جماعتیں جو ہیں کیونکہ حکومت سے ابھی باہر آئی ہیں اور انہوں نے 18 مہینے کی یا 16 مہینے کی انہوں نے حکومت کر لی، اب مسئلہ ان کے پاس بیانیے کا ہے۔ کسی کے پاس بیانیہ ایسا نہیں جس کی بنیاد پر یہ باہر نکل کے لوگوں کو بتا سکے، کنونس کر سکے۔ اور اس صورتحال میں اب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی لڑائی تو کرنی ہے، ایک شو تو بنانا ہے انہوں نے۔ یہ لیونگ پلینگ فیلڈ کی جتنی بات ہوتی ہے، یہ تو محض پبلک کنزمپشن کی باتیں ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے اور ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے مسلم لیگ نون کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے اور ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ جی اور یہ جب تک یہ صورتحال ہے تو اس میں جتنی بھی انہوں نے بات کرنی ہے، بلاول صاحب بات کر رہے ہیں، مریم بات کر رہی ہیں، نواز شریف بات کر رہے ہیں، شہباز شریف یا آصف زرداری یعنی یا مولانا کوئی بھی بات کر رہا ہے، تو وہ تو اس نے اپنے پبلک کے سامنے جا کے کوئی نہ کوئی اپنی اسپیچ جو تیار کی ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ انہوں نے بتانا ہے۔ باقی میرے خیال کے مطابق اس وقت کہیں سے کوئی ایسا کسی طرح کی مداخلت نہیں ہو رہی۔ پیپلز پارٹی کو سندھ میں بالکل فری ہینڈ ملا ہوا ہے، کے پی میں بھی فری ہینڈ ملا، بلوچستان میں بھی ان کو اسی طرح کی صورتحال ہے۔ پنجاب میں ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اس طرح سے آرگنائزیشن اس کی ہے ہی نہیں، تو وہ پنجاب میں کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک نواز شریف کا معاملہ ہے تو ان کا پاکستان آنا ایک خلا کو پر کرنے کی برابر ہے کہ جب یہاں سے پی ٹی آئی کو فارغ کیا گیا تو اب مائنس عمران خان جو الیکشن ہوں گے جس کی تیاری کی جا رہی ہے، تو اس میں ایک بھاری بھرکم شخصیت کی ضرورت ہے۔ تو اس شخصیت کے لیے، اس شخصیت کے طور پر اس وقت جو پبلک دیکھ رہی ہے وہ شہباز شریف سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ جا کے عقلی بنیاد پر اور جو کوئی اس کا رزلٹ نکال کے فیصلہ کرے تو شہباز شریف صاحب حکومت کے اہل ہو، لیکن عوام کو جہاں تک دیکھا جائے تو وہ نواز شریف کو شہباز شریف کی نسبت زیادہ پسند کریں گے، اور ان کے لیے باقی نواز شریف کا جو ان کا اپنا بیانیہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، ان کو اقتدار سے محروم کیا گیا، ان کو 2018 کے الیکشن میں اقتدار سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی پوری، وہ بھی سچ ہے۔ اب یہاں پہ جو الیکشن اس وقت ہو رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے لیے بڑا اچھا ایک فیلڈ ہے، بہت اچھا ان کو فیورٹ ماحول ملا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو ملا ہے۔ اگر نہیں ملا کسی جماعت کو تو وہ پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنونشن نہیں کر سکتے، وہ جلسہ نہیں کر سکتے، چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی وہ کر لیتے ہیں ابھی۔ تو دیکھیے معاملہ آگے نہیں بڑھا کہ کوئی کاغذات نامزدگی یا شیڈول نہیں آیا، الیکشن شیڈول نہیں آیا۔ جب وہ آئے گا تو اس وقت اس کے بعد کتنی مشکلات ان کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ یہ الزامات جو لاڈلا کہنے کے ہیں یہ ویسے ہی ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب 2008 میں الیکشن ہوئے تھے تو 2008 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے ایک این آر او کیا تھا، اس این آر او کے سے مستفید ہونے والے سارے لوگ تھے، کون نہیں تھا اس میں؟ نون لیگ بھی شامل تھی، نواز شریف، شہباز شریف، ان کی ساری پارٹی، ایم کیو ایم اور کئی دوسرے لوگ تھے، لیکن الزام صرف پیپلز پارٹی پہ آ گیا۔ اب بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا ایک تاثر جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور یہ تاثر صرف مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو اس سے باہر کر لیا ہے، اور انہوں نے وہی چالاکی کی ہے جو 2008 میں مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کی تھی۔ یہ پولیٹیکل اپوننٹس کا کھیل ہوتا ہے، سیاسی مخالفین کا، حریفوں کا کھیل ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے مجموعی سیاسی ماحول کو دیکھیں تو الیکشن کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر یہی پارٹیاں جو آج ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہیں پھر یہ پارٹیاں ہوں گی اور مل کے آگے چلے گی۔ بالکل درست۔ ظفیر حیدر صاحب، دو چیزوں پر ذرا رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ایک تو یہ لاڈلے والی بات جو کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، لیکن وہ ان کی جماعت کو جو اب تک بھی ریلیف مل رہا ہے جہاں جہاں سے بھی، وہ اس سے ناخوش ہیں، وہ چاہتے ہیں جلدی ملے، اس سے زیادہ تیزی سے ملے۔ باقی حیران ہے کہ کیوں اتنا تیزی سے ان کو چیزیں ان کی آسان ہوتی جا رہی ہیں، ریلیف مل رہا ہے، 2/3 اکثریت دلانے کی بات ہے، سب چیزیں ہمارے سامنے۔ ایک تو اس پر روشنی ڈال دیں مجھے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دوسرا، نواز شریف صاحب نے جو واپسی پر 21 اکتوبر مینار پاکستان پر بات کی تھی، کیا واقعی وہ سب کچھ بھلا چکے ہیں؟ کیونکہ اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 1-2-3 روز میں ان کے بیانات جو آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اظہار کرتے ہیں زیادتی کا، معاملات کو درست کرنے کا، کسی کا نام لیے بغیر، لیکن واقعی وہ دل سے بھلا چکے ہیں یا ان کو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا گرج
یا معاملات کو تبدیل کرنے کی ایک خواہش رہے گی؟ ارسلان، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلی بات کی نا، لاڈلا کیوں ہے، اس پہ اگر ان کو یہ کہا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزنز ہیں بھئی. جب میاں نواز شریف صاحب لنڈن سے اڑان بھرتے ہیں، اور بھرنے سے کچھ لمحے پہلے جو وہاں پہ ان کو ایک سرکاری آفیشل باقاعدہ سی آف کر رہا ہے اور اپنی ایفیلیشن بتا رہا ہے کہ وہ کتنا مطلب قریب ہے پی ایم ایل این کے، اور وہ بہت چاہتا ہے کہ جی پی ایم ایل این اس طرح کمپین کرے، اس طرح کرے، اور پھر آگے چلیں. پھر وہ یہاں اترتے ہیں اسلام آباد، جہاں ایئرپورٹ سے باہر نہیں آتے، وہاں پہ ان کے بائیو میٹرک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 3 دفعہ کے پہلے وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن یہی وہ جماعتیں ہیں جو کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. چلیں یہاں تک بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد جلسہ ہوتا ہے، جلسے میں وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے معاملات سب اللہ پہ چھوڑ دیے، اور کبوتر بھی چھوڑ دیا انہوں نے وہاں پہ. ایک مطلب کبوتر کے ساتھ ساتھ معاملات بھی اللہ پہ چھوڑ دیے. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا کلیم تھا، اینڈ آئی نو اٹ فار اے فیکٹ، کہ 48-72 یا اس سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے اندر پوری سچویشن، چیس بورڈ چینج ہو گیا بلوچستان کا. جو پہلے سارے لوگ تیار تھے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے آ رہے تھے، وہ تبدیل ہو گئے، چینج ہو گئے. پھر بھی ہم ان کو لاڈلا نہ کہیں، پیپلز پارٹی یہی کہتی ہے. اس کے بعد پھر اب کہتے یہ ہیں کہ جناب پنجاب میں پیپلز پارٹی کے خلاف 4 جماعتی اتحاد کے اندر پی ایم ایل این شامل ہے. وہ آپ اس پہ مجھے کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ساؤتھ پنجاب میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک باقاعدہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو مل جائے گی. اس میں ہم نے دیکھا اگر وہ وہاں پہ نہیں تو کم از کم آئی پی پی کے جھنڈے کے نیچے جتنے لوگ ہیں وہ شاید پی ایم ایل این کے ساتھ آئیں گے انتخابی الائنس میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد عدالتی معاملات میں کویسچن نہیں کروں گا، لیکن جس طرح نیب واضح طور پر جا کے کہتی کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو نہ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں نہ اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی لاڈلے نہیں ہیں میاں نواز شریف صاحب. تو یہ ساری چیزیں، ایک تو یہ آپ اس میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اب تک ہو رہا ہے. پھر وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی جو ٹرائل ہے وہ ذرا تیز ہونا چاہیے، اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اور ٹھیک ہے پہلے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، کیسز بھی غلط. اب بات آ جاتی ہے جو آپ نے کہا کہ حساب کہہ رہے ہیں کہ میں لوں گا، حساب دینا پڑے گا بغیر نام لیے. اب یہ وہ نظریاتی سوچ ہے میاں نواز شریف صاحب کی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ اس کو کنٹینیوسلی لے کر چلیں گے. اب دیکھیں ایک ووٹر جو ہے نا میاں نواز شریف کا، وہ اس جو ڈائی ہارڈ ووٹر سپورٹر ہے پی ایم ایل این کا، وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہاں اے دلیری دکھائی نا میاں صاحب نے کہ انہوں نے ایتھے زیادتی کی تھی. اور پھر مجھے کیوں نکالا کا جو ریٹورک ہے 99 میں نکالا، اس سے پہلے نکالا 93 میں، پھر 2017 میں ان کو بالکل ہی فارغ کر دیا. تو وہ چاہتے ہیں ووٹر سپورٹر جو ہے وہ، ہماری عوام جو ہے نا وہ ایک بہت پاپولسٹ نعرے کے پیچھے جانا پسند کرتی ہے. وہ اللہ پہ چھوڑنے والوں کے اوپر شاید نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں کہ یار جنے دا پتر ہے، انہیں کیا ہے کہ جی میں نہیں چھڈاں گا، میں جب پاور چاہوں گا تو میں حساب لے کر رہوں گا کہ مجھے کیوں نکالا تھا، بھائی بتاؤ کیوں زیادتی کی تھی میرے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ہے، لیکن یہ کتنا افیکٹو ہوگا، کیونکہ ایک بھائی، چھوٹا بھائی، وہ اس نظریے کے بالکل خلاف ہے، وہ بالکل اپوزٹ ہے اس کے. وہ کہتا ہے کہ جی نہیں بالکل نہیں، ہمیں ہر ایک کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے، اور ہمیں معاملات کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے. اور اب گڑے مردوں کو دیکھیں، اب میں کیا بولوں، مطلب ٹھیک ہے آپ بھٹو کے اوپر بھی جو ہے 9 رکنی بینچ بیٹھے گا اور وہ بھی فیصلہ دے دیں گے کہ جی وہ جوڈیشل قتل ہوا اور ظلم ہوا اور یہ ہوا، ٹھیک ہے وہ سب ہم جانتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے تاریخ جیسے بھی ہوئی. لیکن ہم پتہ نہیں کیوں آگے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم مشرف کو آج بھی اس کی قبر سے نکال کر لٹکانے کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ اس کو نکالو اور اس کو دوبارہ پھانسی دو. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی جو زیادتیاں، جو غلطیاں جو ہو گئی ہیں ان سے سیکھنا ہے آگے کے لیے. لیکن دیکھتے ہیں کیونکہ پھر نظریاتی، اور ہماری قوم بہت جذباتی ہے، تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھئی نہیں چھڈاں گے، حلال بھائی رکھو.
ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پر ایک تو جو یہ نواز شریف صاحب کے لاڈلے ہونے کا سارا ایک معاملہ ہے، اور پھر ان کا اس ساری بات سے انکاری رہنا اور یہ کہنا کہ نہیں چیزیں ابھی بھی ہمارے لیے نہیں مناسب، مزید بہتر ہونی چاہیے، اس پر سر اپنی رائے کا اظہار کرتے، ساتھ ساتھ جو آئندہ انتخابات جس وقت پر بھی ہوتے ہیں اس میں بلے کے نشان کو پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اور اس کے امیدواروں کا کیا سٹیٹس آپ دیکھتے ہیں؟ دونوں پر سر اپنی رائے دیتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں یہ جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں اس میں مختلف جو پارٹیز ہیں ان کو ان کے جو مفادات اور خدشات ہیں وہ دو نوعیت کے ہیں، ایک قانونی نوعیت کے ہیں اور ایک سیاسی نوعیت کے ہیں، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ جو قانونی معاملات ہیں ان کو سیاسی معاملات اور سیاسی بیانیے سے مشروط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں افراد کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر یہ ایک حقیقت ہے کہ مختلف کیسز جو ہیں وہ کئی بڑے سیاستدانوں کے اس وقت موجودہ سب جوڈس ہیں اور جن کے اوپر اس وقت قانونی کارروائی مختلف عدالتوں میں چل رہی ہے۔ تو میں اس کو ایک غیر محتاط اور بات سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے کردار، ان کی آزادی اور اس کے حوالے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ جب تک ان سیاسی رہنماؤں کا جن کا کسی بھی جماعت سے کوئی تعلق کیوں نہ ہو، وہ جب تک وہ اس سے بری نہیں ہو جاتے باضابطہ طور پہ، تو یقیناً ان کا سیاسی مستقبل ہے آنے والے الیکشنز کے حوالے سے وہ اس پہ اثر انداز تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ جو سیاسی معاملات ہیں یقیناً دیکھیں اس میں دو حقائق ہیں جن کو آپ کے توسط سے میں ناظرین کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں چلتا۔ لوگ جو ووٹ ڈالتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب برسر اقتدار بھی تھی تو آپ الیکٹیبلز کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعاون اور خیر سگالی کی کافی حد تک وہ محتاج تھی اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور جب انہوں نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش بھی کی کہ جناب ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار سے نکال دیا ہے، تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو الیکٹیبلز تھے آپ کے پاس، وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی اپنی پارٹی کے اندر ان سیٹوں کے حوالے سے ان کو ریٹین رکھنے، اپنے آپ کو اقتدار میں برقرار رکھنے اور ہاؤس کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اپنی میجورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ الیکٹیبلز کے محتاج ہیں، جو کہ اب آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور ایک نئی پارٹی وجود میں آ گئی ہے آئی پی پی کی شکل میں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جس کا جو سوشل میڈیا کے اوپر مہم ہے یا حکمت عملی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان زمینی حقائق کا۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود ان کی کارکردگی ان صوبوں میں جن میں انہوں نے حکومت کی ہے وہ کیسی رہی ہے۔ کیا ان کو دیکھیں کے پی کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید وہاں فالوئنگ پی ٹی آئی کی زیادہ ہے، لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر آپ پچھلے 25 سال کے دوران دیکھیں تو جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ہر دفعہ تقریباً جو ہمارے کے پی کے بھائی ہیں انہوں نے بہت حقیقت پسندانہ مزاج کا اور طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس پارٹی نے پرفارم نہیں کیا اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کارکردگی کا پہلو ہے وہ میں سمجھتا ہوں شاید بیانیے سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، اور بیانیے کو یقیناً ہم میڈیا میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن ایک تو سوشل میڈیا کا بیانیہ میں سمجھتا ہوں زمینی حقائق کو شاید اتنا متاثر نہ کرے جتنا کہ پی ٹی آئی کو توقع ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو پرفارمنس رہی ہے پچھلی حکومت میں مختلف جماعتوں کی، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو باشعور عوام ہیں وہ اس کو کمپلیٹلی ان حقائق کو اگنور کر کے صرف جذبات اور سوشل میڈیا کے زیر اثر آ کے اپنے چناؤ کا حق استعمال کریں گے۔ رائٹ سر، بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا، خالد فاروقی صاحب، ضمیر حیدر صاحب، ڈاکٹر سعید محمد علی صاحب۔ سیاسی صورتحال پر ہم نے بات کی، میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا، بریک سے واپس آ کر میں چاہوں گا کہ اس وقت دو انتہائی اہم ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں۔ ایک تو آرمی چیف پہلا اپنا امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بدلتی ہوئی فلسطین کی صورتحال ہے، ایک طرف جہاں جنگ بندی کی بات کی جاتی ہے، دوسری جانب امریکی صدر جو ہیں وہ مزید گولہ بارود بیچنے کی بھی منظوری دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز اور تمام تر باتیں ہیں، میں چاہوں گا کہ اس پر ذرا ایک لاسٹ ہاف میں ہم تفصیل سے بات کریں، ساتھ رہیے گا۔
जी वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल आर्मी चीफ़ का जो दौरा अमेरिका है, और ये उनका पहला बतौर आर्मी चीफ़ अमेरिका का दौरा होगा। इससे पहले वो चंद अहम दौरे कर चुके हैं, और ये अब इंतहाई अहमियत का हामिल एक दौरा है जहाँ पर कुछ आला शख्सियात से उनकी मुलाकात भी मुतवक्के है, और फिर यकीनन उसकी तफसीलात साथ साथ सामने आती रहेंगी। मैं चाहूँगा एक तो इस दौरे के हवाले से हम बात करें, इसके साथ साथ हम मुसलसल ही तज़किरा करते आ रहे हैं जो इस वक्त गज़ा की बदलती हुई सूरत हाल है, जंग बंदी, उसके बाद से दोबारा से बमबारी, हलाकतों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में शहादतें, ये तमाम तर चीज़ें, और फिर जो दुनिया का एक रवैया है, मैं चाहूँगा उस पर भी इस हाफ में हम बात करें। सबसे पहले अमेरिका के दौरे पर हम बात करते हैं। मैं वेलकम कहूँगा यहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और अब्दुल्ला गुल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, कैसे देखते हैं आप अमेरिका के इस दौरे को, इसकी अहमियत को, और क्या आउटकम्स मुतवक्के हैं इससे? सबसे पहले जो नोट करने की बात ये है कि ग़ालिबन ये पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने 1 साल मुकम्मल हुआ है और अभी तक वो अमेरिका के दौरे पर नहीं गए, वरना जो है कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और या आर्मी चीफ जो है, ये उसकी प्रायोरिटी होती है कि वहाँ का उम्रा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वहाँ अपने क्रेडेंशियल पेश करने होते हैं। यहाँ पर इस दफ़ा जो है जनरल आसिम मुनीर ने उस जो ट्रेडिशन है उसके बरअक्स जो है उसने पूरा ये 1 साल जो है उनकी जो फोकस था वो गल्फ स्टेट्स के ऊपर था या चाइना के ऊपर था, या फिर सेंट्रल एशियन स्टेट में जो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में जो इस तरह की ये मीटिंग हुई तो यहाँ पर था। तो एक बात तो ये खास कर है ये नोट करने की, जिसका मैं नहीं कोई साफ जाहिर है कि अमेरिका ने इस चीज़ को अच्छे अंदाज में नहीं देखा होगा, लेकिन अमेरिका जितना भी पाकिस्तान को हेट करे और उसके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों, वो पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता, वो उसको साइड लाइन नहीं कर सकता। ये वो डॉक्टर गेल की भी किताब देखें तो वो कहते हैं कि हम जो मर्ज़ी है उसको करें, लेकिन हमने उसको जो है अपने साथ ज़रूर रखना है, और इससे हमने अपने जो यहाँ के रीजनल मकासद या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो हैं वो ये हासिल करने हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को हम बिल्कुल एक जो ना आउट ऑफ आवर बुक्स जो है ना वो ये जी कर दें, तो उस हिसाब से हमारा हेट एंड लव का रिलेशन रहा है। अब जो ये वहाँ जाएंगे तो इस वक्त ये कहना सही नहीं होगा कि जी हमारे कोई बेस्ट ऑफ द रिलेशंस हैं अमेरिका और पाकिस्तान के, बस एक वर्किंग रिलेशंस की हद तक ही मैं ये कह सकता हूँ वो है। और अब जैसे कि ये एक मिडल ईस्ट में गाजा के ऊपर एक सिचुएशन आ गई है जिस पे पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान तज़ब्ज़ुब के आलम में है और उसके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसमें हमने देखा है कि इज़राइल तो खैर खूनखार भेड़िया बन चुका हुआ है, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा पुरस्पनाई और मदद जो है वो अमेरिका ही कर रहा है। उस तनाज़र में भी ये जो है अब ये उस स्टेज पे जाएंगे जिस राइट। वक्त के जो वर्ल्ड ओवर जो परसेप्शंस हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की वर्किंग रिलेशंस जो है जो अमेरिका के साथ वो कायम और दायम रहें, और जो हमारा आज तक जो ये एक तौर तरीका रहा है कि जी हमने उसी को ही अपीज करना है, उसी की गुड बुक्स में उसको रहना तब्दील है। करने की ज़रूरत है। राइट ब्रिगेड साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा अब्दुल्ला गुल साहब की भी राय ले लूँ। बड़ी तफसील से आपने गो के सारे मामले पर रोशनी डाल दी। अब्दुल्ला साहब, किस तरह से देखते हैं ब्रिगेड साहब ने जो बात कही, और ये एक फैक्ट भी है कि 1 साल मुकम्मल होना उनके टेन्योर का और अब जाकर ये दौरा हो रहा है, तो चीज़ें बहुत सारी मुख्तलिफ की हैं आर्मी चीफ़ ने, लेकिन अगर कोई कह ले कि कहीं कोई बर्फ़ जमी हुई है या कोई इस तरह की बात थी, वो पिघल जाएगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब इस दौरे से आउटकम्स क्या मुतवक्के हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 ही आर्मी में अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो बड़ी अहम होती हैं। एक ज़ाहिर है आईएसआई की अपॉइंटमेंट होती है जिसके अंदर आपका बैरूनी दुनिया से एक राब्ता रहता है, और फिर जब आप आर्मी चीफ बन जाते हैं
تو آپ کو اپنی خارجہ پالیسی اور ظاہر ہے بیرونی دنیا کے ساتھ روابط استوار کرنے پڑتے ہیں. یہ ایسے وقت میں آیا کہ جب پاکستان میں 9 مئی جیسے واقعات بھی جنم لیے اور ظاہر ہے ان کے چیف بننے میں بہت رخنے بھی ڈالے گئے، جو کہ کہیں نہ کہیں جس کے تانے بانے جو ہے وہ مغرب سے بھی جڑ گئے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی کمانڈ کے اوپر پوری مضبوطی حاصل کی اور اس کے اندر سخت فیصلے بھی ان کو لینے پڑے اور ان کو سرخرو بھی وہ نظر آئے، اور پھر انہوں نے جو معاشی استحکام تھا اس کو بھی سامنے رکھا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو کہ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تھی مختلف ممالک کے ساتھ، اس کو بھی استوار کرنے میں ان کا اہم کردار رہا، اور آج اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ ظاہر ہے $700 ملین کا بھی ہمارا قصہ ہے جو امریکہ نے کوئلیشن سپورٹ فنڈ کے اندر ہمیں ادا کرنے تھے، جو آج تک نہیں دیے. افغانستان جو ہے وہ ابھی تک انسیٹلڈ ہے اور پاکستان ابھی بھی ایک اہم کردار وہاں ادا کر رہا ہے. اس کے حوالے سے یقیناً بڑی میرے خیال میں اہم گفتگو ہوگی، اور اسی طریقے سے پاکستان کی جانب سے بھی دوحہ مذاکرات کی پاسداری کروانے کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا جائے گا، یا کم از کم اس کا تذکرہ ضرور ہوگا. تیسری طرف جو ہے پاکستان کیونکہ جب سے ایک نیا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا کو چنا ہے امریکہ نے، تو پاکستان کے بھی تحفظات بڑھ رہے ہیں، اور امریکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے امریکی کلب سے جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے، اور اب جو ہے وہ ایسٹرن پالیسی کی طرف زیادہ توجہ ہے، یعنی کہ لک ویسٹ سے لک ایسٹ پالیسی کے اوپر ہمارا جو ہے وہ جھکاؤ ہے، اور چائنا اس کے اندر اہم ترین ملک ہے. اس لیے وہ ضرور یہ چاہیں گے کہ کسی صورت جو ہے وہ اس معاملات کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر ثانی کروائیں، اور چین کے حوالے سے ایک ایسا بیلنس قائم کروائیں پاکستان سے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو ہے امریکہ جو ہے وہ اس کو بہت سارا کچھ دینا پڑے گا، خاص طور پہ جو ابھی غزہ کے اندر جو کچھ ہے. باقی ممالک کے ساتھ پاکستان کا اس لیے کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور اسرائیل کو اگر کسی سے خطرہ ہے، اور ماضی میں جس طریقے سے ہم نے ان کی پھینٹی لگائی ہے، تو وہ پاکستان ہی ہے. اس لیے پاکستان کو وہاں جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے تحفظات سے آگاہ رائٹ ہونا سر. پڑتا ہے. تو یہ میرے خیال میں چند مشکلات ہیں، لیکن فی الحال خالی ہاتھ جو ہے وہ ہم جائیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو ہے کوئی بھرے ہاتھوں واپس آئیں گے. بالکل درست. ذرا میں تھوڑی سی اب رائے آپ دونوں معزز مہمانوں کی میں اس وقت غزہ کی صورتحال پر بھی لینا چاہوں گا. گو کہ آپ نے لنک کر دیا، ابھی تذکرہ بھی کر دیا کہ کس طرح سے ان کو اسرائیل کو ایک تحفظات یا خطرہ پاکستان سے رہتا ہے. بریگیڈ صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے؟ آج ہی میں خبر پڑھا تھا کہ مزید نسل کشی کے لیے جو گولہ بارود بیچنا ہے اس کی منظوری بھی امریکی صدر دے رہے ہیں. پھر ایک عجیب سا کردار ہے عالمی دنیا کا، ایک عجیب سی خاموشی ہے. برطانیہ میں ہم دیکھیں وہاں پر بھی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ شہزادہ چارلز سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں، باقیوں سے بھی. ایک دنیا، ایک عام آدمی کے سینٹیمنٹس ہیں چاہے کسی بھی مذہب اور علاقے سے ہو، وہ ایک اپنی جگہ پہ ہیں، اور جو قوتیں ہیں جو حلقے ہیں جو فیصلہ لینے والے ہیں ان کی ایک عجیب سی خاموشی ہے. اس پر کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اور اسرائیل کا تعلق ہے، ان دونوں کے جو ریلیشن شپ ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ امریکہ اگر سپر پاور ہے لیکن امریکہ کے آگے جو ہے وہ ایک سبسروینٹ ہے، اور اس کی ایک لمبی کہانی ہے کہ کس وجہ سے ہے اور کیوں ہے. کیونکہ وہاں کی جو جوش کمیونٹی امریکہ میں ہے وہ اتنی طاقتور ہے اور انفلوئنسڈ ہے پولیٹیکل، جو ان کا جو الیکٹرل کالج ہے اس کے اوپر بھی، اور باقی بھی ان کے معاشی ادارے وغیرہ جو ہے، میڈیا ہے، ان پہ ہے. اس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس طرح کے برطانیہ نے پہلے تو اس نے بنایا ہی تھا اس کو، اور اس کے بعد اس نے کیا وہ دن، اور آج کا دن جو ہے اس نے جو ہے اس کو پالا ہے، گھسا ہے. اور پورے مڈل ایسٹ کا جو ایک سپر پاور ہے یہ امریکہ اور ویسٹ نے ہی اس کو بنایا ہے. یہ جو آج جس سیدھا دلری کے ساتھ وہ خون ریزی وہاں یہ کر رہا ہے اور رک نہیں رہا، اور دنیا کی جو پروٹیسٹ ہیں ویسٹرن ورلڈ میں اور باقی دنیا میں اس کی وہ پرواہ نہیں کر رہا، اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس کی امپیکٹ کے اوپر جو ہے امریکہ جو ہے وہ یہ کھڑا ہوا ہے، جس کے پاس ویٹو پاور ہے.
अभी आप ये देखें कि जो लेटेस्ट जो यूएई का जो रेजोल्यूशन था वो भी उसने जो है ना वीटो कर दिया है। और उसमें ये नहीं था कि कोई वो सोल्यूशन की बात कर रहे थे, वो सिर्फ ये था कि सीज फायर की, जिसमें यूएन सेक्रेटरी जो है वो ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की ये बात कर रहा है, लेकिन वो किसी तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि इनके अपने एक सोचे समझे अज़ाइम हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और दोनों के जो है मर्केंटाइल इंटरेस्ट जो है वो हैं, गैस के भी हैं, ऑयल के भी हैं। अभी आप ये देखें कि ये जो नया कॉरिडोर जो G20 की मदद से जो उन्होंने इंडिया को लिंक करने की कोशिश की है कि जी यूरोप थ्रू गाजा, तो वो भी यही कॉरिडोर बनता है। और जो एक सुएज कैनाल के पैरेलल एक और कैनाल जो उन्होंने सोचा है वो भी मेडिटेरेनियन से गाजा के इजराइल राइट। को। ब्रिगेड साहब, मैं ज़रा अब्दुल्ला गुल साहब की भी राय इस मामले पर ले लूँ, वक्त महदूद है। गुल साहब, कैसे देखते हैं आप गज़ा की सूरत हाल को? शहादतें अब मैं देख रहा था कि खान यूनिस से भी जबरी इनखला और ये मामलात, कहीं जाकर ये सिलसिला कब थमेगा? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि गज़ा के मलबे के तले इंसानियत की जो लाश है वो दबी जा रही है। तो एक तो बात इंसानी हकूक़ और ये सारी बातें जो हैं वो तो एक तरफ हो गई। अब मसला ये है कि आप अगर मगरिब के ऊपर इन्हिसार करके और कोई उसका पीसफुल हल चाहते हैं, तो आपने देख लिया 14,000 गोले जो है वो टैंकों के लिए उन्होंने बगैर कांग्रेस की मंजूरी के, अमेरिका ने जो है तमाम जमहूरियत का मुंह काला करके जो है इसराइल के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। तो बात तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ गई, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो अमेरिका है, वो किस तरफ जा रहे हैं और वो आपको किस नज़ाक से देखते हैं। अगर आपने ये अपने अंदर कोई मजबूत जामे पॉलिसी ना अपनाई, तो बहुत जल्द आपको कश्मीर में यही एक्शन रिप्ले जो है वो नज़र आएगा। इसलिए एक तो इसका बड़ा हमें एहतियात करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि जो गज़ा के अंदर जो सूरत हाल है, उससे ये होगा कि जो इलाकाई जो वहाँ तंजीमें हैं, जहाद इस्लामी है या हिज़्बुल्लाह है या जो हमास खुद चल रही है, वो तमाम की तमाम ज़्यादा इंगेजमेंट उनकी इस रीजन के अंदर हो रही है, और इससे ये जो है ये जंग प्रोलिफरेट हो जाएगी, ये दीगर इलाकों में फैल जाएगी। क्योंकि हमने ये देखा कि 6 दिन की अरब इसराइल जंग जो थी, उसके अंदर 6 ममालिक को 6 दिन में शिकस्त मिल गई थी। लेकिन आज तकरीबन इस 2 महीने और 4 दिन हो गए इस जंग को, लेकिन इसराइल मुट्ठी भर हमास से जो है वो जंग नहीं जीत सका, और पिछले 7 दहाइयों में भी वो फ़लस्तीन को पिछाड़ नहीं सका। दिस शोज़ कि वो ये जंग जो है हार चुके हैं, और जो सियासी मंजरनामा है पूरी दुनिया में जिस तरीके से मुज़ाहिरे हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक में, ये इसराइल की सियासी जो है शिकस्त है, और सिफारती शिकस्त का ये आलम है कि वो लोग जिन्होंने उसको तस्लीम कर रखा था, उन्होंने सिफारती ताल्लुकात जो है वो मुनक़ते कर लिए, और वो अरब ममालिक जो उनको तस्लीम करने चले थे, वो जो है उनको एक तो मेरा ख़्याल है मुस्तक़बिल करीब में मौका नहीं मिलेगा, और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने इस्तवार किए हुए थे, उन पे भी अवामी दबाव के तहत जो है उनको अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ करना पड़ेगा। मुआशी अदम इस्तेहकाम इसराइल को जो है वो नज़र आ रहा है। पहले ही उनका 35% जो डिवैल्यूएशन है वो हो गई है उनकी करेंसी के अंदर, और साथ ही साथ जो है नकल मकानी करना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। 62% वो लोग हैं जो वहाँ से रहना नहीं चाहते, और वो उसको एक सिक्योरिटी स्टेट करार दे के जो है वहाँ से भागना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है इंसानी हकूक़ की राइट सर। तंजीमें जो हैं अपने इंडिविजुअल तौर पर, वो एक बहुत मेरे ख़्याल में उन्होंने मुसीबत बनाई भी है। अब आप देख लें, चाहे वो एंटनी ब्लिंकन हो, जब उनको कोड पिंक जैसी तंजीम पड़ जाती है, और इसी तरीके से राइट। आज अब्दुल्ला गुल पाक साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। वक्त मेरे पास ख़त्म हो रहा है। इस वक्त यकीनन एक परेशान कुन सूरत हाल, और जिस तरह से जो मनाज़िर और शहादतें हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की देख रहे हैं, वो दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, और ये जो एक खैर का सूरज है वो तुलू उनके लिए हो। आज के प्रोग्राम से इतने। अहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।